बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा कलमा क़िसार 343। गुफ्तगू में महफूज हैं और दिलों के भेज जांचे जाने वाले हैं। हर शख्स अपने अमाल के हाथों में गिरवी है और लोगों के जिस्मों में नुक्स और अक्लों में फतूर आने वाला है, मगर वो कि जिसे अल्लाह बचाए रखे। इनमें पूछने वाला उलझना चाहता है और जवाब देने वाला बेजाने बूझे जवाब की जहमत उठाता है। जो इनमें दुरुस्त राय रखता है, अक्सर खुशनुदी और नाराज़गी के तसव्वुरात उसे सही राय से मोड़ देते हैं, और जो इनमें अक़ल के लिहाज से पुख्ता होता है, बहुत मुमकिन है कि एक निगाह उसके दिल पर असर कर दे और एक कलमा उसमें इनकलाब पैदा कर दे। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद देते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा सच्चाई और ख़ामोशी, और हालात और वाक़यात बयान किए जाएंगे 16 फरवरी 2024। ज़िशान जवादी साहब इसके एक फुट नोट में कहते हैं कि जब एक एक लफ्ज़ के लिखने के लिए दो दो फरिश्ते मुअय्यन कर दिए जाएं तो किसी लफ्ज़ के ज़ाया और गुम होने का क्या सवाल है। और जब कोई लफ्ज़ ज़ाया नहीं होता तो हर कलमा खैर पर अजर व सवाब का इस्तिक़ाक़ भी है, और हर कलमा बद पर अजाब और इक़ाब का ख़तरा भी है। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई मुश्किल मसला दरियाफ़्त करना हो तो आपने फरमाया समझने के लिए दरियाफ़्त करो, उलझने के लिए नहीं। कि जाहिल भी अगर सीखना चाहे तो वो आलिम जैसा है, और आलिम भी अगर सिर्फ उलझना चाहे तो वो जाहिल जैसा है। परवरदिगार आलम सूरह ज़लज़ाल में कहता है, फ़मन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा, और जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर बदी की तो उसे देख लेगा। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 38। हर शख्स अपने अमाल के बदले गिरवी है। सूरह सजदा की आयत, कान आँखें गोश्त पोस्त इनके खिलाफ गवाही देंगे। तुम तो इस ख्याल में थे कि खुदा को तुम्हारे बहुत से कामों की खबर नहीं। सूरह असर में कह रहा है परवरदिगार, वल असर इन्नल इंसान लाफी खुस्र। नमाज असर की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे और आपस में हक़ का हुक्म और सब्र की वसीयत करते रहे। जैसे मौला कायनात से हमाम ने मुत्तकीन की सिफ़ात के बारे में और औसाफ के बारे में पूछा तो मौला उसको मना करते रहे। काफ़ी दफ़ा मरने के बाद जब मौला ने उसको सिफ़ात बयान करी तो गिरा और उसका फिर दम निकल गया। कुरान करीम में परवरदिगार कहता है, अपनी आवाज़ों को नीचा रखो, बुलंद आवाज़ गधों की आवाज़ है। म्याना रवि और एतदाल के साथ बातें करो, और ऐसी बातें करो जो अच्छी हों। आदाब गुफ्तगू में है कि सामने वाले की बात गौर से सुने, इसे बोलने का मौका दें, दरमियान में इसकी बात ना काटें, इधर उधर तवज्जो करने के बजाय इसकी तरफ पूरी तवज्जो रखें। गुफ्तगू बाज़ औक़ात लड़ाई पर मुश्तमिल होती है, एक दूसरे पर हमला करना, सरजनिश करना, मलामत करना, नुक्ता चुनी करना, एक दूसरे की शख्सियत को नुकसान पहुँचाना, और ऐसी गुफ्तगू जो है अफसोसनाक और सख्त लड़ाई झगड़े का बाइस बन जाती है। हमें चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है कि अपने फ़रीक़ के मुकाबिल को जो है ज़बरदस्ती अपनी बात तस्लीम करने पर इसरार तो नहीं कर रहे। सुनी सुनाई बात ना करें, ना ही ये कहिए कि मैंने सुना है, बाकी अल्लाह जाने। बयान ही नहीं करना चाहिए। जिस मौजू पर इल्म ना हो इस मौजू पर बात ना करें। गोल मोल बात ना करें, बल्कि सीधी और सच्ची और खरी बात करें। गीबत वाली बातें ना करें, ताने देने वाली बातें ना करें, मजाक ना उड़ाएं, झूठ ना बोलें। उसके बाद बात बात पर अपनी सफाई पेश ना करें, बल्कि ऐसी बात ऐसा काम ही ना करें कि हर वक्त सफाई देनी पड़े। डींगे मारते हैं बाज़ लोग, डींगे ना मारें। ना ही हर वक्त अपनी या अपने ख़ानदान, अपने वालिदैन वगैरह की बड़ाई के क़िस्से बयान करते रहें। जैसे किसी के बाप से नहीं डरता, मुझे हल्का मत लो, कहीं तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम किससे उलझ रहे हो। किसी की ज़ातियत पर हमला ना करें, हर वक्त दूसरों को गलत साबित ना करें। जिन कामों का ताल्लुक़ आपसे नहीं है इन पर बिला वजह राय देना, मशवरा देना, एतराज़ करना दुरुस्त रवैया नहीं। जल्दबाजी के बजाय ठहर ठहर कर बात करनी चाहिए। चुगलखोरी और लगाई बुझाई से बचना चाहिए। कोई शख्स कितना ही शदीद गुस्से में क्यों ना हो, इसे 10 मिनट बोलने का मौका दिया है तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कोई अजनबी हो और बात करने की ज़रूरत हो तो पहले सलाम फिर कलाम। हर किसी से बेतकल्लुफ़ होकर बात ना करें और ना जल्दी ही उससे बेतकल्लुफ़ हो जाएं। सच्चाई के बारे में मौला बयान करते हैं, सच बोलो ताकि निजात पाओ।
اعلیٰ ترین سچائی عہد پورا کرنا ہے۔ سچائی سعادت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے۔ سچائی نجات دلاتی ہے۔ سچائی کامیابی ہے اور جھوٹ بہت رسوا کرنے والا ہے۔ سچائی سربلندی کا سبب ہے۔ سچائی زبان کی امانت ہے۔ سچائی حق کی زبان ہے۔ سچائی بہترین بات ہے۔ سچائی کلام کی روح ہے۔ سچائی دین کا لباس ہے۔ سچائی دین کا سر ہے۔ سچائی کے ساتھ نجات ہے۔ سچائی روشن حق ہے۔ سچائی ہر چیز کی بھلائی ہے۔ سچائی کے ساتھ نجات ہے۔ سچائی کے ذریعے مروت اور جواں مردی کامل ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان سچائی کے کم ہونے اور ان کے درمیان جھوٹ کے رائج ہونے اور دوستی کے زبانی ہونے سے دل ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تمہاری بازگشت سچائی کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ سچائی بہترین ہم نشین ہے۔ جو سچی بات کہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو سچائی میں مشہور ہو جاتا ہے اس کا جھوٹ بھی مان لیا جاتا ہے۔ جس کی بات سچی ہوتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سچائی سے بڑا کوئی ترجمان نہیں۔ سچائی سے بڑا کوئی مخبر نہیں۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ سچائی تمہیں نجات دلائے گی، ہر چند تم اس سے ڈرتے ہو۔ بے شک سچ بولنے والا مکرم اور محترم ہے، اور جھوٹ بولنے والا ذلیل اور خوار ہے۔ جس نے سچ بولنے کو شعار بنایا اس نے اپنی دیانتداری کی اصلاح کر لی۔ جس کی زبان سچی ہوتی ہے اس کی دلیل صحیح ہوتی ہے۔ خاموشی سے متعلق مولا فرماتے ہیں، خاموشی نجات کا سبب ہے۔ خاموشی تمہیں وقار دیتی ہے اور عذر خواہی کی زحمت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خاموشی وقار اور سلامتی ہے۔ خاموشی علم کی زینت اور بردباری کی علامت ہے۔ اگر تم کوئی بات کہو گے تو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور اگر اسے روک لو گے تو اس کے مالک ہو جاؤ گے۔ خاموشی سے وقار بڑھتا ہے۔ خاموشی سلامتی کا باعث ہوتی ہے۔ برائیوں کا پردہ خاموشی ہے، یعنی خاموشی عیب پر پردہ ڈالتی ہے۔ جو خاموشی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے وہ سرزنش اور ملامت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا۔ خاموشی سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ خاموشی جیسی کوئی بردباری نہیں۔ خاموشی کی سی کوئی عبادت نہیں۔ خاموشی جیسا کوئی وقار نہیں۔ خاموشی سے بڑا خزانہ دار ان کے بولنے والی زبان نہیں۔ جس نے سچائی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ جو سچ بولتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ سچ بولنے والا اپنی سچائی سے 3 چیزیں حاصل کرتا ہے: نیک اعتماد، اپنے لیے محبت اور اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ حالات کے بدلنے سے مردوں کے جوہر کا پتہ چلتا ہے۔ بے شرم اور بے حیا سے شائستگی کو کسی چیز نے دور کیا ہے، یعنی ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جو خدا سے معاملہ صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا، اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا، یعنی اس سے سبھی محبت کریں گے اور اس کو شائستہ سمجھیں گے۔ اب حالات اور واقعات 16 فروری 2024۔ سب سے پہلے طوفان الاقصی، 30,000 سے زائد کی شہادتیں اور 70,000 سے زائد زخمی۔ سلام بر چودہ صحنہ امامیہ مسجد حیات آباد پشاور، 13 فروری 2015 میں دھماکہ ہوا جمعے والے دن، جس میں 23 سے زیادہ شہید ہوئے، 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 میں عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ سندھ میں موٹر سائیکل ایمبولینس متعارف کرا دی گئی ہے۔ ٹریفک جام اور حادثات کی صورت میں ابتدائی طبی امداد دی جائے گی۔ کراچی میں جنوری میں لوٹ مار چوری کی 8,000 وارداتیں ہوئیں، جس میں 50 افراد قتل ہوئے۔ مزاحمت پر 14 افراد اس میں قتل ہو گئے۔ لٹیروں کی فائرنگ سے وہ جہاں بھاگ ہوئے۔ 17 گاڑیاں اسلحے کے زور پر چھینی گئیں۔ 163 گاڑیاں چوری ہوئیں۔ 863 موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں۔ 4,454 وہ موبائل چھینے گئے، اور 2,000 کے قریب وہ موٹر سائیکلیں چھینی گئیں۔ قائدین کی حکمت عملی نے ناصبیوں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ MWM اور PTI ایک جگہ پر آ گئے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دہشت گردی کا الرٹ اس وقت پاکستان میں دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان میں سب سے زیادہ شکار شیعہ ہوئے۔ سانہ محفل مرتضیٰ 1995 ولادت عباس علمدار کے موقع پر دھماکہ ہوا۔ سانہ محلہ والی اٹک فتح مکہ کے دن شہادت ہوئی۔ شہادت ڈاکٹر محمد علی نقوی، یہ نیمہ شعبان کو ان کو شہید کیا گیا۔ چلاس میں 2012 روز مواخات ہوا تھا، اس کے اندر گاڑیوں سے اتار کر مارا گیا۔ سانہ عباس ٹاؤن ہوا تھا، اس میں دھماکہ ہوا تھا، یہ ولادت شہزادہ علی اکبر ہوا تھا اس دن۔ سانہ کوہستان 2012 ولادت شہزادہ قاسم ہوا تھا۔
سانہ ہنگو 2013 ولادت شہزادہ علی اصغر کے موقع پر ہوا تھا۔ سانہ ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ 2013 فتح خیبر پر ہوا تھا۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، عاشورہ کوئٹہ 2004 میں جو ہے جلوسوں پر حملہ ہوا تھا۔ فوج صرف دفاع کا کام کرے گی، کاروبار نہیں، چیف جسٹس پاکستان نے دیا ہے۔ نگراں حکومت نے جو ہے IMF کے کہنے پر جو ہے گیس بم اور پیٹرول بم جو ہے گرا دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.73 ان کے 2 روپے 73 پیسے اور ڈیزل میں 8 روپے 37 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق DGISI پر جو ہے الزام لگا دیا ہے کہ عمران کے خلاف جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کا الزام لگایا ہے، اور آج جو ہے PTI کا وفد جو ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ گلستان جوہر میں بلاک 3 میں راہ چلتی خواتین سے لوٹ مار ہوئی ہے، جس میں 5 خواتین موبائل فون اور نقدی لے کر وہ فرار ہو گئے ہیں۔ فیڈل بی ایریا بلاک 16 میں 7 سالہ بچے کو جو ہے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ ٹنڈو آدم میں جو ہے دن دہاڑے ڈاکو بیپاریوں سے 10 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے، اور چند مہینوں میں جو ہے 100 سے زائد ڈکیتیاں اور وارداتیں ہوئی ہیں۔ پولیس صرف اپنی خانہ پوری کرنے میں مصروف ہے۔ ایک ہفتے میں 56 لاکھ زائرین کی جو ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آمد ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کا آج یوم سیاہ، سینکڑوں مقامات پر جو ہے احتجاج ہوگا جمعہ والے دن۔ کراچی کے جعلی انتخابات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیں۔ PTI نے بھی جو ہے ہفتے کو GDA کے پرامن احتجاج کی کال دینے پر ان کا ساتھ دیا ہے۔ بلوچستان میں جو ہے شٹر ڈاؤن جو ہے ہڑتال جاری ہے، جس کی وجہ سے کوئٹہ سے آنے والے زائرین جو کہ تافتان سے آتے ہیں، اور اس طرح کبھی کبھی رمضان بارڈر بھی بند ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی پر تشویش ہے، یہ امریکہ کے جان کربی نے بیان دیا ہے۔ افغانوں کو جو ہے شناختی کارڈ پاسپورٹ کا اجرا جاری ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے اندر پاسپورٹ بہت لیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ 17 جو ہے افسر اس میں جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ اس میں جو ہے 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، نادرا کے 4 افسر ہیں، 4 ایجنٹس ہیں، اور 5 افغانیوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ نارتھ کراچی میں جو ہے مشتعل شہریوں نے جو ہے ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ جب پولیس کوئی کام نہیں کرے گی تو شہریوں کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ پولیس نے 2 ڈاکوؤں کو جو ہے گرفتار کیا ہے۔ نیو کراچی میں جو ہے ہیڈ کانسٹیبل وحید کی جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ گٹکا دوائی کے نام سے فارمیسی پکڑی گئی۔ بلدیہ میں نجی اسپتال میں گٹکا فیکٹری پکڑی گئی ہے، جس سے ڈاکٹر عبداللہ نے جو ہے وہ فیکٹری لگائی ہوئی تھی، ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے مل کر جو ہے حکومت بنائیں گے، اور فضل الرحمان کو بھی اب دعوت دی گئی ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں جو ہے مندر کا افتتاح ہوا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ اس مندر کا جو ہے افتتاح کریں گے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد شعبی اور پاسداران انقلاب کو کامیابی عطا فرما۔ جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران، عراق، شام کے اندر، ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جو شہید ہو گئے ان کو محمد علیہ بیت کے ساتھ محشور فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ہمیں سپاہی بنا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قرآن اور رسول خدا کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔